नाविल नगरी के तमाम सामीन को खुश आमदेद। आज की वीडियो में पेश है आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ तारिक इस्माइल सागर का तहरीर करदा शाहकार जासूसी नावल फरार के बाद की किस्त नंबर 6। इस किस्त में आप देखेंगे कि कहानी किस तरह एक नया मोड़ लेती है और एक्शन और थ्रिल का ग्राफ मज़ीद बढ़ जाता है। इस वीडियो में शामिल है तारिक इस्माइल सागर की बेहतरीन तहरीर, उर्दू ऑडियो नावल का बेहतरीन तजर्बा। गुज़श्ता इक़सात का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जासूसी, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर मनाजिर। अगर आपको हमारी काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और मज़ीद इक़सात के लिए नावल नगरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बशीर की हर मुमकिन कोशिश थी कि शेर आलम खुद को नॉर्मल कर ले। बशीरे, तुम सोचो इस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। क्या यही दिन देखने के लिए उसने इतना तवील इंतज़ार किया था? उफ़ मेरे खुदाया, इसके दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होगी। और ये दरिंदा, ये भेड़िया न जाने इससे क्या सुलूक करे। वो इसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आलमे, खुदा की कसम वो मेरी बहन है, मैं उसकी तरफ बढ़ने वाले हाथ तोड़ दूंगा। अगर इसकी किस्मत में अभी 4 दिन की ज़िंदगी है तो कभी भूल कर भी कोई घटिया हरकत नहीं करेगा। बशीर की आवाज़ से कहर बरस रहा था। बशीरे, ये शैतान और बदखिसलत आदमी है, इससे कुछ बईद नहीं। उसे बहुत सी कानूनी मोशकाफियों का इल्म होगा। खुदा ही जाने अब ये हमारे साथ क्या सलूक करेगा। मुझे तो यूँ लगता है जैसे इसने इंटेलिजेंस वालों को हमारी इत्तला ही नहीं दी। शेर आलम ने तशवीश जाहिर की। इसकी फिक्र ना करो, हवालदार चाचा मुनीर को इल्म है कि हम पाकिस्तान आ चुके हैं। अब खुदा के फजल से ये हमें जान से तो मारने से रहा, और तुम ये ना समझना कि वो हमारे हाल से बेफिक्र होगा। उसने ज़रूर अपने ज़राए से हमारी आमद से इंटेलिजेंस वालों को मुतल्ला कर दिया होगा। दोनों एक दूसरे को तिफली तसल्लियाँ देते रहे, फिर वो खामोशी से आने वाले वक्त के मुंतज़िर रहे। वो नहीं जानते थे कि इंसानी खाल में छुपे भेड़िए से टकरा गए हैं। कंपनी कमांडर बरकत ने 3 मरतबा महकमाना जवाबदेही का सामना किया था, लेकिन अपने बेपनाह असर व रसूख, खुसूसन एक बड़े सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ के बाइस वो हर दफ़ा बड़ा जुर्म करके साफ बच निकलता था। उसके मुतल्लिक मशहूर था कि 3 साल पहले सोने की बड़ी खेप के साथ जो स्मगलर सरहद अबूर करके जा रहे थे, उसने उन्हें धोखे से गिरफ्तार करके मार डाला। उनकी लाशें भारतीय इलाके में फेंक दीं और उनका सारा सोना खुद हजम कर गया। इस मसले पर बड़ी लेदे हुई, इसके खिलाफ इंक्वायरी की गई और हेडक्वार्टर से एक खसूसी टीम को उसके काले करतूत का जायज़ा लेने के लिए इस तरफ रवाना किया गया। लेकिन बरकत बड़ा घाघ शिकारी था। उसकी कामयाबी का राज यही था कि वो जुर्म करके कोई सबूत नहीं छोड़ता था। इसके 2 मातहतों ने हल्फन इस बात की गवाही दी कि वाकई बरकत कसूरवार है, लेकिन कोई सबूत हाथ ना आने पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जा सकी। उसने कमाल दलेरी और होशियारी से अपनी जान को खतरे में डालकर दोनों लाशें भारतीय सरहद के अंदर इसीलिए फेंकी थीं कि वो इस केस के तमाम सबूत ही ज़ाया कर दे। हवाई फायरिंग करके उसने बज़ाहिर ये तासुर भी दे दिया था कि दूसरी तरफ कोई मुकाबला हुआ है। उसने बहुत सोच समझकर ये सारा मंसूबा बनाया था। इंक्वायरी टीम ये देखकर हैरान रह गई कि उसके पास अपनी गोलियों का मुकम्मल ज़ख़ीरा महफूज था। इस बात का इल्म तो उन्हें हो ही ना सका कि बरकत ने फायरिंग भी स्मगलरों की ही क्लाशनकॉफ से की थी। उसने फिर भारतीय सरहद के अंदर उनकी लाशों के नज़दीक फेंक दिया था। सरहदी सूरत हाल इतनी कशीदा थी कि दोनों ममालिक के अफसरान एक दूसरे से किसी मसले पर बात करना तो क्या, एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते थे। इसलिए इस वाक़े की तस्दीक भी नहीं हो सकती थी। इंक्वायरी कमेटी ने बड़ी मायूसी के आलम में हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दी थी कि वो मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत हासिल करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके दिल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो इल्ज़ाम लगाया गया वो सच्चा था। वाकई बरकत ने यह घनौना काम किया था, लेकिन महज दिल की गवाही पर उसके खिलाफ महकमा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। बरकत फिर बच गया। इस वाक़े के बाद 3 साल तक उसे सरहद से दूर आम सी जिम्मेदारियां सौंपी गईं, लेकिन यहाँ उसने सामान की खरीदो फरोख्त के चक्कर में एक लंबा हाथ मारा और दोबारा मातूब होकर फिर सरहदी ड्यूटी पर आ गया। महकमे की नज़रें इस पर लगी थीं, इसका इल्म बरकत को भी था, लेकिन उसने सोना इस तरह गायब कर दिया था कि किसी नज़दीकी रिश्तेदार को भी हवा नहीं लगने दी थी। वो मज़ीद 1 आध साल नौकरी करने के बाद तिब्बी बुनियादों पर इस्तीफ़ा देने की मंसूबाबंदी कर चुका था। ये नौकरी उसने अभी तक सिर्फ बेईमानी से हासिल करदा बेबना दौलत को छुपाने के लिए ही रखी हुई थी। वो जानता था
ابھی تک سونے والے کیس پر تفتیش کرنے والے افسران نے اس سے نظریں نہیں اٹھائیں۔ اسے کسی ایسے وقت کا انتظار تھا جب حالات کچھ بہتر ہوں اور برکت چپ چاپ اپنے لوٹے ہوئے مال سمیت کسی دوسرے ملک میں جا کر باقی زندگی عیش و آرام سے گزار سکے۔ عورت اس کی ہمیشہ سے کمزوری رہی تھی۔ نہ جانے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھا کر وہ اب تک کتنی معصوم جوانیوں کو اپنی درندگی کی بھینٹ چڑھا چکا تھا، لیکن جب سے اس نے گیتانجلی کو دیکھا تھا اس کی رگوں میں ہوس کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کب اسے مہلت ملے اور گہری آنکھوں والی اس خوبصورت عورت کو کھلونا بنا کر رکھ دے۔ کمپنی کمانڈر برکت شیطان نما انسان تھا۔ وہ خیر سے دور اور شر کے نزدیک تھا۔ اس نے دنیا کو ہمیشہ اپنے دل کے آئینے میں دیکھا تھا۔ اسے دنیا کا ہر انسان اپنی طرح شہوت زدہ بھیڑیا دکھائی دیتا تھا۔ گیتانجلی کو اس نے ڈرا دھمکا کر اس سے ساری اصلیت اگلوا لی تھی۔ خوف سے نیم مردہ گیتانجلی نے اسے اپنی ساری کہانی رو رو کر اس لیے سنا دی تھی کہ شاید اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اور وہ اس کو خصوصی کیس جان کر ہی اس پر رحم کھا لے۔ لیکن گیتانجلی کی اصلیت جان کر جیسے برکت جیسے خوص کے اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ گیا تھا۔ اس کے شیطانی ذہن نے فوراً اسے یہی سجھایا کہ یہ دونوں سمگلر اس خوبصورت ہندو لڑکی کو بھگا کر لائے ہیں اور وہ بھی مصلحت کے تحت مسلمان ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب تو وہ بغیر کسی حیل و حجت کے اس پر بلا شرکت غیر اپنا حق رکھتا تھا۔ اس نے گیتانجلی کو جو اپنا نام عذرا بتا رہی تھی ابھی تک گیتانجلی ہی جانتا تھا اور اب اس کے حصول کے لیے کوشاں تھا۔ اس نے حسن و شباب کی اس شہزادی پر مستقل قبضہ جمائے رکھنے کا شیطانی منصوبہ سوچ لیا تھا اور اب وہ اس پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ اپنے شیطانی منصوبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے اسے سب سے پہلے اس بات کا اطمینان حاصل کرنا تھا کہ ابھی تک انٹیلیجنس والوں کو تو اس واردات کی خبر نہیں ہوئی۔ اگر وہ لوگ ابھی تک اس گرفتاری سے بے خبر تھے تو کمپنی کمانڈر بڑی آسانی سے شیر عالم اور بشیر کو سرحدی علاقے میں گولی مار کر ان کی لاشیں غائب کروا سکتا تھا۔ وہ بڑا گھاگ اور مکار آفیسر تھا۔ جس جگہ بھی جاتا پہلے سوسائٹی میں اپنے مطلب کے بندے ضرور اپنے گرد جمع کر لیتا تھا، جن کی مدد سے وہ اپنے گھنونے منصوبے پایا تک میل پہنچاتا تھا۔ مقامی اسمگلروں اور بدماشوں سے اس نے یارانہ گانٹھ رکھا تھا۔ یہ لوگ اس کی ہوس رانیوں کے لیے سامان تسکین فراہم کیا کرتے تھے۔ وہ ان کی مدد سے دونوں کو مار کر ایسی جگہ غائب کروا سکتا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، لیکن اسے صرف ایک ہی فکر دامنگیر تھی کہ اگر انٹیلیجنس والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ یہ لوگ زندہ یہاں تک پہنچے ہیں تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ اسے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ یہاں سے کوئی اس کے خلاف مخبری کرے گا، کیونکہ وہ ایسی صورتحال کا سامنا متعدد مرتبہ کر چکا تھا۔ وہ قانونی موشگافیوں سے آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ ثبوت کے بغیر اس کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آ سکتا، اور ثبوت وہ قانون کے ہاتھ کبھی نہ لگنے دیتا۔ البتہ انٹیلیجنس والوں کی بات اور تھی۔ اگر انہیں اس کے کرتوت کا علم ہو جاتا تو وہ قانونی مشکافیوں میں الجھے بغیر اس کے جسم سے کھال کھینچ کر الگ کر دیتے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو اب تک وہ متعدد بے گناہوں کے ساتھ کر چکا تھا۔ اپنے شکوک کی تصدیق کے لیے اس نے پوسٹ پر وائرلیس کر کے وہاں سے دریافت کیا کہ پوسٹ والوں نے ان لوگوں کی ایجنسی والوں کو خبر دی ہے یا نہیں۔ سر، یہ تو معمول کی بات ہے، میں خود بشیر کو جانتا ہوں، اس لیے میں نے تلوارہ پوسٹ کو مطلع کر دیا تھا کیونکہ آج ایجنسی والوں نے وہاں آنا تھا۔ حوالدار منیر نے جواب دیا۔ گدھے، الو کے پٹھے، آئندہ میرے حکم کے بغیر کبھی افسران بالا سے رابطہ نہ کرنا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ اس بوڑھے حوالدار نے اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا، لیکن اس نے ہار ماننا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ اب تو اسے ضد ہی ہونے لگی تھی۔ ہوس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ یہ خوبصورت چڑیا اس کے ہاتھ سے اسی طرح اڑ جائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں، ناممکن، وہ اپنے آپ میں بڑبڑایا۔ دیکھو، میں تمہیں مقامی پولیس کے پاس لے جا رہا ہوں۔ قانونی طور پر ہم تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ وہاں معمول کی کارروائی کے بعد وہ لوگ تمہیں جس آدمی کے ساتھ بھی تم چاہو گی جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اس نے گیتانجلی سے کہا۔ گیتانجلی نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ اسے تو اب تک یہ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ بیت رہی ہے وہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ جس طرح پوسٹ پر اس کا استقبال ہوا تھا اور بوڑھے حوالدار نے اسے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تھا، جس طرح سرحدی پاسبانوں نے اس کی طرف دیکھ کر احترام سے نظریں جھکا لی تھیں، اس کے بعد سے وہ بھی گمان کرنے لگی تھی کہ واقعی وہ اپنوں میں آ گئی ہے۔ لیکن یہ سب کیا تھا؟ یہ شخص کون ہے؟ کیا یہاں بھی مہاراج سوامی جیسے لوگ رہتے ہیں؟ اس نے سوچا اور چکرا کر رہ گئی۔ دیکھو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو،
میں تمہاری مسلمان بیٹی ہوں، میں ہندو کے چنگل سے آزاد ہو کر آئی ہوں، تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھے شیر عالم کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ خود سب کچھ کر لے گا۔ اس نے روتے ہوئے برکت کے سامنے ہاتھ باندھے۔ اوہو، تو کیوں خواہ رو رہی ہو؟ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں قانون کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اگر تم آرام سے نہیں جاؤ گی تو ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی۔ کیا تم پسند کرو گی کہ تمہارے ساتھ زبردستی کی جائے؟ شیطان نے ہوسناک نظروں سے اس کی گھبرائی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ بند کرو یہ رونا دھونا، چپ کر جاؤ ورنہ۔ اس نے اتنی بے رحمی سے گیتا نجلی کو ڈانٹا کہ بیچاری لرز کر رہ گئی۔ آؤ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن۔ اس نے اتنا کہہ کر گیتا نجلی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے نیم مردہ وجود کو جھٹکا دے کر اپنے کمرے کے باہر کھڑی جیپ میں پھینک دیا۔ میں ذرا پولیس اسٹیشن تک جا رہا ہوں، اس لڑکی کو پولیس کی حفاظت میں دینے کے لیے، اس نے جان بوجھ کر اونچی آواز سے اپنے ماتحتوں سے کہا۔ اپنی روانگی سے متعلق اس نے یہی کچھ اپنے ڈیوٹی رجسٹر میں درج کیا تھا۔ اتنی خوفزدہ وہ رات کو جیپ میں ہونے والے سفر سے نہیں تھی جتنی خوفزدہ وہ اس وقت تھی۔ خوف اس کے رگوں پے میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کو اپنے حلق میں کانٹے اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی زبان سوکھ کر تالو سے چمٹ گئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے، اب وہ کبھی نہیں بول سکے گی۔ وہ اتنی سہم گئی تھی کہ اپنے ساتھ ہونے والے اس جبر پر احتجاج کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جیپ اب کھیتوں کے ایک سلسلے میں داخل ہو چکی تھی، جہاں ایک کونے پر بنے ٹیوب ویل کے نزدیک اس نے جیپ روک دی۔ وہ شاید یہ نہیں چاہتا تھا کہ متعلقہ شخص کے علاوہ کوئی اور گیتا نجلی کو یہاں دیکھ لے اور مستقبل میں اس کے خلاف کوئی گواہ میسر آئے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ جیپ سے اتر گیا۔ چپ چاپ یہاں بیٹھی رہو، اگر آواز نکالی تو گولی مار کر یہیں پھینک جاؤں گا۔ تھانے دار صاحب اس ٹیوب ویل پر آئے ہوئے ہیں، میں انہیں لینے جا رہا ہوں۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے اور 2-2.5 گھنٹے میں قانونی کارروائی پوری کر کے تمہیں شیر عالم اور اس کے ساتھی سے ملا دیں گے۔ اگر تمہیں جیپ سے پاؤں باہر نکالا تو ماری جاؤ گی، یاد رکھنا۔ برکت نے اسے اپنی دانست میں اچھی طرح ڈرا دھمکا کر یہی منجمد کر دیا تھا۔ خود وہ تیز رفتاری سے ٹیوب ویل کی طرف جا رہا تھا۔ کھیتوں کو پانی دیا جا رہا تھا اور کچی زمین کی وجہ سے اسے پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑتے تھے۔ ٹیوب ویل تک پہنچنے کے لیے اسے لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑا اور 8-10 منٹ بعد وہ بمشکل ٹیوب ویل پر پہنچا۔ مکھنوں نے اسے کچھ فاصلے ہی سے اس طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس علاقے کا نامور سمگلر تھا اور 8-10 روز پہلے ہی ضمانت پر رہا ہو کر آیا تھا۔ اس کے خلاف قتل کا ایک آدھ مقدمہ ہمیشہ درج رہتا تھا، لیکن وہ بھی اس شیطان کی طرح کسی نہ کسی طرح قانون کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو ہی جاتا۔ اس وقت اچانک کمپنی کمانڈر کو اس طرف آتے دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے دل میں موٹی سی گالی برکت کو دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برکت کبھی مطلب کے بغیر یہاں نہیں آ سکتا۔ اب بھی ضرور وہ کسی چکر میں آیا ہوگا۔ اس کمبخت کی فرمائش بھی بڑی ہوتی تھی اور گزشتہ 2 مہینے سے اس نے ایک بھی چکر سرحد کے دوسری طرف نہیں لگایا تھا، جبکہ ضمانت کروانے پر اس کا اچھا خاصا خرچ اٹھا تھا۔ بادل ناخواستہ اس نے اپنی گھنی مونچھوں کے نیچے ایک مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر چپکائی اور استقبالیہ انداز میں آگے بڑھا۔ جناب عالی، جناب عالی، ہمیں حکم دیتے حضور آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو جاتے۔ آپ نے کس طرح زحمت کی، دھن بھاگ۔ اس نے چاپلوسی اور مکاری کا مظاہرہ کیا۔ تمہیں جیل سے آئے آج 10 روز ہو گئے ہیں اور ابھی تک اپنے یاروں کی خبر نہیں لی؟ مکھنوا، یہ تو تم ٹھیک نہیں کر رہے، برکت نے شکوے کے سے انداز میں کہا۔ مائی باپ، میری کیا مجال، سوچا کوئی مال ہاتھ لگ لے تو حضور کے درشن کروں۔ آپ تو جانتے ہیں ادھر سے جو بنگالی عورتوں والا دھندہ چل رہا تھا وہ اب بند ہو گیا ہے، ورنہ آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہتی۔ مائی باپ، میں نے سوچا خالی ہاتھ آپ کے متھے کیا لگنا۔ مکھنوں نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ اس درمیان ٹیوب ویل پر بنے چھوٹے سے کمرے سے اس کے 2 ساتھی بھی باہر آ گئے۔ کمپنی کمانڈر کو اچانک وہاں دیکھ کر وہ بھی پہلے تو ٹھٹکے، پھر حوصلہ کر کے اس طرف لپکے اور غلاموں کی طرح ماتھے تک ہاتھ لے جا کر اے سلام کر کے مؤدب اس کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میں جناب کے لیے کوئی لسی پانی کا بندوبست کرتا ہوں، مکھنوں نے چاپلوسی سے کہا۔ رہنے دو مکھنوں، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ برکت اچانک 2 آدمیوں کے یہاں آ جانے سے کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ مرے پر 100 درے، اب مکھنوں اس کے لیے لسی پانی کا بندوبست کرنے چلا تھا۔ برکت کے لیے سوائے خون کے گھونٹ پینے کے اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ جتنا وہ مکھنوں کو منع کرتا اتنا ہی اس کا اصرار بڑھنے لگا تھا۔ اب اس کے دونوں ساتھی بھی اس منت سماجت میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ انہیں وہم ہو گیا تھا کہیں کمپنی کمانڈر صاحب ناراضگی کی وجہ سے ان کے لسی پانی کو نہ کر رہے ہیں۔ دونوں برکت کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے اور مکھنوں اس کے نہ کرنے کے۔ باجوہ اسے لانے کے لیے چلا گیا۔
برکت کے لیے یہ بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ یہاں سے اٹھ کر جیپ کے پاس واپس چلا جائے۔ اس طرح تو یہ دونوں گدھے اس سے چپک کر رہ جاتے اور اس کے قدموں میں گر کر کبھی اسے جانے سے روک دیتے۔ بصورت دیگر مکھو انہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ برکت کی جان آدھی یہاں اور آدھی جیپ میں اٹکی تھی۔ اس بات کا تو اسے اطمینان تھا کہ اس غیر آباد راستے پر شاید ہی کوئی مسافر آئے گا۔ اگر کوئی آیا بھی تو رینجرز کی جیپ دیکھ کر اس کے نزدیک پھٹکنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک گیتا نندنی کا سوال تھا، اسے تو اس نے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اس کے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سب کچھ کے باوجود اس کی چھٹی حس نے اسے بے چین کیے رکھا۔ 10 منٹ تک وہ خون کے گھونٹ پیتا مکھوں کا منتظر رہا جو گاؤں میں اپنے گھر سے اس کے لیے لسی پانی لینے چلا گیا تھا۔ 10 منٹ بعد اس کی واپسی لسی اور دودھ کے بھرے ہوئے برتنوں کے ساتھ ہوئی، اور اس نے برکت کے ساتھ موجود گدھوں کو بھی لسی اور دودھ کے بڑے بڑے گلاس بھر کر تھما دیے۔ اس طرح ان کے یہاں موجود رہنے کا جواز پیدا ہو گیا تھا۔ مائی باپ، یہ ناجو ہے، شاہ والی کا رہنے والا ہے، حضور نے اس کا نام تو سنا ہوگا۔ اس نے دونوں میں سے ایک کا تعارف کروایا۔ بھائی، اسے کون نہیں جانتا؟ برکت نے دودھ کا گھونٹ زہر کے گھونٹ کی طرح حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ آپ کا کتا ہے مائی باپ، آپ یقین کیجئے میں نے آج اسے آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے ہی طلب کیا ہے۔ حضور شہر سے بہترین مال آپ کے لیے تیار کروایا ہے، اپنی کوٹھی ہے اس کے اڈے کے باہر، آج رات حضور وہیں گزاریں گے۔ بڑی زبردست باندی آپ کی خدمت کے لیے طلب کی ہے، حضور کا دل خوش ہو جائے گا۔ مکھو نے چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، پھر کبھی دیکھ لیں گے، اس وقت تو میں تمہارے ساتھ ایک ہاتھ بھی لگایا۔ 8-10 روز تک اسے غائب رکھنا ہے، کسی کو ہوا نہیں لگنی چاہیے مکھو، یاد رکھنا، ورنہ تم تو جانتے ہو تمہارے ساتھ ہر وقت پولیس مقابلے کی گنجائش موجود ہے۔ آخری فقرہ اس نے لفظ چباتے ہوئے ادا کیا تھا۔ او مائی باپ، یہ اپنے بچے ہیں، آپ کے کتے ہیں، ان کے سامنے ہی آپ حکم دیتے، آپ کے اشارے پر جان دے دیں گے۔ آپ نے خیر آئیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ضروری کام سے آیا ہوں، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، برکت نے بے بسی سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ حکم مائی باپ، حکم کیجیے، مکھو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ برکت کا جی چاہتا تھا کہ ہاتھ میں پکڑا گلاس اس کے منہ پر دے مارے یا پھر اپنا سر اس سے پھوڑ لے۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ کسی کی موجودگی میں وہ بات نہیں کر سکتا۔ خدا کر کے اس نے گھونٹ دودھ حلق میں اتارا۔ دیہات کی روایت کے مطابق مکھو نے دوبارہ گلاس بھرنا چاہا، لیکن اس نے زبردستی مکھو کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا۔ میرا پیٹ ٹھیک نہیں، سمجھا کرو، اس نے تقریباً ڈانٹتے ہوئے مکھو سے کہا۔ ٹھیک ہے حضور، پھر دونوں برتن آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب میں اس طرح انہیں گھر تو نہیں لے جا سکتا، مکھو نے کہا، اور وہ دونوں بھی اس کی منت سماجت کرنے لگے۔ آدھ پون گھنٹہ ہونے کو آ رہا تھا اور وہ دونوں اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ برکت کے صبر کا پیمانہ بالآخر چھلک ہی پڑا۔ مکھو، تیرے ساتھ ایک ضروری بات کرنی تھی، ذرا اس طرف آ جا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں مائی باپ، بیٹھیے، تم چلو یار، اندر چلو، پھر بات کرتے ہیں۔ مکھو نے اسے وہیں بیٹھنے اور دونوں کو وہاں سے ہٹ جانے کو کہا۔ ابے الو کے پٹھے گدھے، تو نے میرا اتنا وقت ضائع کر دیا۔ اس نے دونوں کے ہٹتے ہی مکھو کو بے تحاشا گالیاں دینی شروع کر دی۔ مکھو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے مائی باپ کا غصہ کس طرح ٹھنڈا کرے۔ وہ بڑا مکار قسم کا بدماش تھا۔ پلک جھپکتے میں کمپنی کمانڈر کے پاؤں میں جا گرا۔ برکت مزید ایک لمحہ ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دیکھو میری جیپ یہاں سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہے۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا۔ اس میں ایک لڑکی موجود ہے، خبردار اگر کسی نے اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگایا، 8-10 روز تک اسے غائب رکھنا ہے۔ کسی کو ہوا نہیں لگنی چاہیے مکھو، یاد رکھنا۔ حوصلہ کیجیے مائی باپ، کیا ہوا؟ کہاں جائے گی سالی؟ آپ اس کا کچھ حلیہ وغیرہ بتائیں، میں ابھی 10-15 بندے گھوڑوں پر چاروں طرف پھیلا دیتا ہوں۔ مکھو نے جان لیا تھا کہ اس سے بہتر چمچا گیری کرنے کا موقع شاید اسے زندگی میں دوبارہ کبھی میسر نہیں آئے گا۔ برکت اس کی بات سن تو رہا تھا، لیکن اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کا اسے کیا جواب دے، اسے کس طرح گیتا نندنی کا حلیہ سمجھائے۔ کچھ بھی ہوا، اسے خود کو سنبھالنا چاہیے، اس نے سوچا۔ اس طرح ہاتھ پاؤں پھیلا دینے سے کمان سے نکلا تیر واپس تو نہیں آ جائے گا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا اور مکھو کو گیتا نندنی کا حلیہ اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے ان کا رنگ بتانے لگا۔ اسے افراتفری میں یہ بھی یاد نہ رہا کہ گیتا نندنی کو حولدار چاچا منیر نے اپنی بیٹی جان کر جو چادر دی تھی وہی اس نے اوڑھ رکھی ہوگی، جس میں اس کے کپڑوں کے رنگ چھپ جائیں گے۔ مائی باپ اطمینان سے جائیں، 10 کوس ادھر یا 10 کوس ادھر، جہاں بھی آپ کا شکار ہے گردن سے دبوچ کر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے۔ مکھو نے برکت کو یقین دلانا چاہا۔ یہ تو مکھو اور برکت دونوں جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو طفل تسلیاں ہی دے رہے ہیں، ورنہ اس طرح ہاتھ سے نکلا شکار کب لوٹ کر واپس آتا ہے۔ دیکھو، میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔
تمہارے آدمیوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس لڑکی کو کس لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرا نام کبھی غلطی سے بھی اپنی زبان پر مت لانا، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا مائی باپ، بالکل سمجھ گیا۔ مکھو کے لیے اس وقت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس حواس باختہ کمپنی کمانڈر سے اپنی جان چھڑائے جو اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اور کوئی بھی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ اور ہاں، اس کی اطلاع جو بھی ہو، غلط یا صحیح، مجھے آج رات تک مل جانی چاہیے۔ طریقہ تم جانتے ہو۔ جیپ میں بیٹھنے سے پہلے اس نے مکھو کو آخری ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا۔ مکھو نے ایک مرتبہ پھر ہاں جی حضور، مائی باپ وغیرہ کی گردان جاری کی اور اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک کہ کمپنی کمانڈر برکت اپنی جیپ سمیت کھیتوں کے سلسلے کو عبور نہیں کر گیا۔ کتا، سالا، حرامی، میں اس کا دلال ہوں کیا جو اس کی ماں کو ڈھونڈتا پھروں؟ مکھو نے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی مغلظات بکنی شروع کر دی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی لڑکی اگر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر دوبارہ قسمت سے ہی ہاتھ آتی ہے۔ جیل میں الگ خرچ ہوتا تھا اور ضمانتوں پر علیحدہ کباڑا ہوتا تھا۔ اب وہ کہاں سے کمپنی کمانڈر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نئی بلا اپنے سر مٹ لے؟ مقامی تھانے دار کو یوں بھی اس سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا احمق تھانے دار نہیں دیکھا تھا جو خود ہی بلکہ اپنے کسی ماتحت کو بھی رشوت نہیں لینے دیتا تھا اور جس نے مکھو کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ یہ وہی تھانے دار کی ہمت تھی جو اس نے مکھو کو گرفتار کر کے جیل کا منہ دکھایا تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ ہی پولیس کو مطلوب رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا جب اس نے کمپنی کمانڈر برکت کو سفارش کرنے کے لیے پیغام بھیجا تو اس نے پیغام بر سے کہا تھا کہ وہ ایسے بدتمیز پولیس انسپکٹر کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ یہ تھا اس کی وفاداری کا انعام۔ میں خود انہیں لینے جاؤں گا، اس نے اپنے جونیئر سے وائرلیس پیغام کے جواب میں کہا۔ 25-30 میل کا فاصلہ میجر جمال نے انتہائی برق رفتاری سے طے کیا تھا۔ اپنے آفس سے اس نے 2 جوانوں کو ساتھ لیا اور رینجرز کے کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے کمپنی کمانڈر کو غائب پایا اور جس حالت میں دونوں کو دیکھا اس کے بعد اسے اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ لاک کھولو، اس نے غصے سے گرجتے ہوئے وہاں موجود جوانوں کو حکم دیا۔ سر، ہم کمانڈر صاحب کے حکم کے بغیر۔ شٹ اپ، ڈو اٹ ناؤ، اس نے مقامی گارڈ کی بات کاٹ کر اسے ڈانٹ دیا۔ دونوں جوانوں نے میجر صاحب کو اس موڈ میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ بے اختیار ان کے ہاتھ اپنی گنوں تک پہنچ گئے۔ گارڈ نے بے بسی سے میجر صاحب کی طرف دیکھا اور لاک کھول دیا۔ میجر جمال دیوانہ وار دونوں سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی تھی۔ ملک و قوم کے ان گمنام ہیروز کے ساتھ اس سلوک کا اس نے زندگی بھر تصور نہیں کیا تھا۔ دونوں کو اپنے ساتھ لیے وہ کمپنی کمانڈر کے کمرے میں بیٹھ گیا تھا جبکہ اس کے جوان کمرے کے باہر ہی پہرے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کمانڈر کے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ دونوں نے میجر جمال کو مختصر اپنے ساتھ ہونے والی قیامت کا احوال سنا دیا اور اسے بتایا کہ گیتا نندی جس نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور جس کی مدد کے بغیر ان کا فرار ہو کر یہاں تک پہنچنا ناممکن تھا، کمپنی کمانڈر کی نیت اس کے متعلق خراب نظر آتی ہے۔ میجر صاحب کو یہاں کے اسٹاف نے اطلاع دے دی تھی کہ کمپنی کمانڈر لڑکی کو پولیس کے حوالے کرنے گیا ہے اور یہی اس نے ڈیوٹی رجسٹر میں لکھا تھا۔ میجر جمال نے اس کمپنی کمانڈر کی شہرت سن رکھی تھی۔ اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ یہاں اس کے ماتحت محض سرکاری پابندی کے تحت اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ کسی ایک کی آنکھوں میں بھی اس کمپنی کمانڈر کے لیے احترام نہیں پایا جاتا تھا۔ اس نے مقامی سٹاف کو فوری طور پر دونوں کے طبی معائنے کے لیے یہاں کے میس میں موجود ہر کھانے پینے والی شے فراہم کرنے کا حکم دے کر ڈاکٹر کو دونوں کے طبی معائنے کی ہدایت کر دی تھی اور اب بڑے غصے سے اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ کمپنی کمانڈر برکت کو اپنے ساتھیوں کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے تمام ماتحت اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز میں جکڑے ان محب وطن سپاہیوں کو افسر کی اطاعت کا حکم دیا جاتا تھا۔ یہ جاننے کی اجازت نہیں تھی کہ اس حکم کا پس منظر یا پیش منظر کیا ہے۔ اسے لڑکی کے ہاتھ سے نکل جانے کا بھی غم نہ ہوتا کیونکہ مکھو اور اس جیسے اور بہت سے درندے اس کے لیے ایک رات میں کسی بھی لڑکی کا شکار کھیل سکتے تھے۔ لیکن گیتا نجلی میں کوئی خاص بات ضرور تھی، کوئی ایسی بات جس نے اس کے خون کی حدت بڑھا دی تھی۔ اس نے تصور میں نہ جانے گیتانجلی کے ساتھ کن کن حوصرانیوں کے خواب دیکھے تھے اور اس کے ہاتھ سے یوں نکل گئی جیسے مٹھی سے ریت نکل جائے۔ اتنی کمزور عورت اسے دھوکہ دے گئی، یہ احساس اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اب تو اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح گیتانجلی دوبارہ اس کے ہتھے چڑھ جائے اور وہ گن گن کر اس سے بدلے لے سکے۔ کمپنی ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے تک اس نے خود کو خاصا سنبھال لیا تھا۔
اپنے آفس کا دروازہ کھولنے سے پہلے اسے یہاں کی صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ ذہنی طور پر آنے والے کسی بھی طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میجر جمال کو وہاں دیکھ کر اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر ایڑیاں بجاتے ہوئے اسے سیلیوٹ کیا اور مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ میجر جمال نے لگی لپٹی رکھے بغیر بات کی۔ جی نہیں، کمپنی کمانڈر صاف مکر گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم نے تمہیں؟ شیر عالم نے غصے سے کچھ کہنا چاہا۔ تم چپ رہو عالم، میں جو بات کر رہا ہوں۔ میجر جمال نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور دوبارہ کمپنی کمانڈر برکت سے مخاطب ہوا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ کون ہے؟ میجر جمال نے بڑی ضبط کا مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، میرا مطلب یہی تھا۔ کمپنی کمانڈر اپنی بات پر اڑا رہا۔ آپ کو یہاں موجود بہت سے لوگ بتا سکتے تھے کہ یہ دونوں کون ہیں۔ جس پوسٹ سے انہوں نے سرحد عبور کی، وہ لوگ انہیں جانتے تھے۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کو ان کے متعلق نہ بتایا ہو۔ میجر جمال کا چہرہ غصے سے لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھنا چاہا تو انہوں نے بدتمیزی کی، جس پر میرے جوانوں نے انہیں بند کر دیا۔ کمپنی کمانڈر ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹ کے تمار باندھ رہا تھا۔ اس کے باوجود آپ کو ہمیں مطلع کرنا چاہیے تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ قانونی طور پر بھی آپ اس کے پابند ہیں۔ میجر جمال نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی غصے سے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو اطلاع ہو گئی تھی؟ ہمیں یہ اطلاع ہمارے ذرائع نے دی تھی۔ ہمیں شک ہے کہ آپ ان دونوں کو مار دینے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ اگر آپ کے نزدیک یہ مشتبہ ہیں تو بھی انہیں پولیس کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا۔ اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ میجر جمال نے غصیلی آواز میں کہا۔ میں خود بہت پریشان ہوں سر، اس لڑکی کو میں پولیس اسٹیشن چھوڑنے گیا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ قانونی طور پر ہم کسی عورت کو اپنی حراست میں نہیں رکھ سکتے۔ میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھلا میں انہیں کیوں ماروں گا؟ میری ان بیچاروں کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ لڑکی اس وقت کہاں ہے؟ باقی باتیں میں دیکھ لوں گا۔ میجر جمال نے مطلب کی بات کہی۔ بھاگ گئی۔ میں یہی تو عرض کرنے لگا ہوں کہ اس نے شاہ والی کے نزدیک پیشاب کا بہانہ کیا اور کھیتوں میں گھس کر اندر ہی اندر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ مجھے تو سر وہ لڑکی غلط معلوم ہوتی تھی۔ شٹ اپ پیو۔ میجر جمال غصے سے کھول رہا تھا۔ یہ بکواس کرتا ہے، اس نے خود اسے غائب کر دیا ہے۔ شیر عالم نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ انس، بشیر سے غصے کے مارے کوئی ڈھنگ کا لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ دیکھو انسپکٹر، آج سے پہلے تمہارا واسطہ نہ جانے کن لوگوں سے رہا ہے۔ میں تمہیں صاف بتا دوں کہ اگر شام ڈھلنے سے پہلے تم نے لڑکی کو ہم تک نہ پہنچایا تو خود کو گرفتار سمجھنا۔ آج تک تمہیں قانون کی زبان سمجھ نہیں آئی، اس مرتبہ ضرور آ جائے گی۔ میں انہیں لے جا رہا ہوں، مجھے آج شام تک بہر صورت لڑکی چاہیے۔ میجر جمال نے کھڑے ہو کر دونوں کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ سر، آپ ہمارے سینئر ہیں، لیکن اس طرح مجھ پر الزام لگا کر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ انسپکٹر برکت نے مکاری کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ شٹ اپ پیو، میجر جمال نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس شخص سے کچھ بعید نہیں کہ اس نے گیتانجلی کو کسی بدماش کے ہاتھ فروخت ہی نہ کر دیا ہو۔ بشیر نے جیپ میں سوار ہوتے ہی اپنی تشویش ظاہر کی۔ میں اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا، اس حرام خور کی یہ ہمت۔ میجر جمال نے انہیں تشفی دینا چاہی۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے۔ اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ اگر واقعی اس کمپنی کمانڈر نے کوئی حرام کاری کی ہے اور اسے اس کی کتنی بڑی سزا بھی مل جائے تو بھی اس زیادتی کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ مطمئن رہو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے اپنے آفس میں پہنچتے ہی اپنے صوبیدار کو طلب کرنے کے بعد ان سے کہا تھا۔ اگلے ہی لمحے صوبیدار وہاں موجود تھا۔ صوبیدار صاحب، مجھے فوراً اس کمپنی کمانڈر کا کچا چٹھا چاہیے۔ میجر جمال نے صوبیدار سے کہا۔ سر، میں اس کیس پر پہلے سے کام کر رہا ہوں۔ اس شخص کی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ اس کے تعلقات مکھو گروپ سے ہیں، جس کے لوگ سمگلنگ کی آڑ میں جاسوسی بھی کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ ہم نے چند ماہ پہلے مکھو کے ایک آدمی کے اڈے سے ایک انڈین سپائی کو گرفتار کیا تھا، اور میں یہ بات بلا شک و شبہ کہہ سکتا ہوں کہ مکھو گروپ کو براہ راست اس کی سرپرستی حاصل ہے۔ میں نے اپنی رپورٹ میں اس وقت بھی انسپکٹر برکت کے متعلق شکوک کا اظہار کیا تھا، اور یہ رپورٹ معمول کے مطابق رینجرز ہیڈ کوارٹر کو بھیجی گئی تھی۔ وہاں بھی لوگ اس سے مطمئن نہیں اور اس پر سخت نگرانی لگی ہے، لیکن خدا جانے یہ شخص کس طرح بچا ہوا ہے۔ صوبیدار صاحب نے میجر جمال کو بتایا۔ تم فوراً مکھو وغیرہ کو چیک کرو، اس کے آدمیوں کو چیک کرو۔ مجھے شک ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو، جو ہماری ساتھی ہے، اس گروہ تک پہنچا کر غائب کر دیا ہے۔ اس کا نام عذرا ہے، پہلے اس کا نام گیتانجلی تھا۔ احتیاط سے کام کرنا ہے۔ ابھی تک وہ لوگ اگر لڑکی ان کے قبضے میں ہے تو اسے یہاں سے باہر نہیں نکال سکے ہوں گے۔ تمام راستے بند کر دو۔ ان لوگوں کے لیے لڑکی کو سمگل کرنا ناممکن بنا دو۔ ہمارے دونوں دوستوں کے ساتھ پہلے ہی بہت زیادتیاں ہو چکی ہیں، اور ہاں صوبیدار صاحب، اس کام کو پرسنل جان کر کرنا ہے۔
मेजर जमाल बहुत संजीदा था। ऑल राइट सर। सूबेदार एहतराम देकर बाहर चला गया। तुम आराम करो, मैं खुद इस ऑपरेशन की निगरानी करता हूं। इस हराम खोर को छोड़ूंगा नहीं। उसने अपने दूसरे मातहत को बुलाकर दोनों के आराम की हिदायत दी और तेजी से बाहर निकल गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ इस सीरीज की किस्त नंबर 6 अपने इख्तिताम को पहुंची। मजीद अक़साद सुनने के लिए और इसी तरह की दीगर दिलचस्प सीरीज के लिए हमारे चैनल नॉवेल नगरी का लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।